नज़ीर इस वक्त ईरानियन लीडरशिप को शदीद खतरात है कि उनको निशाना बनाया जा सकता है। मजीद धमकियां और प्लानिंग्स और इंटेलिजेंस जब सामने आ रही है कि इस तरह की तैयारी की जा रही है। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनका रिस्पांस इस पर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानियन लीडरशिप को निशाना बनाया गया तो फिर ईरान का जो रिस्पांस है वो डिवास्टेटिंग होगा। और इसी दरमियान जो है वो चाइना और रशिया के हवाले से मजीद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका जो एयर डिफेंस है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है। ईरानियन जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर रशिया और चाइना के एयर डिफेंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो दुनिया का मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस है। अच्छा, तो जो इजराइल की नाज़रीन कैलकुलेशंस हैं अपने एयर डिफेंस के हवाले से, जो उनको ओवर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल एक्सप्लोड भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो एक तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो आज से पहले उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, तो उनको पता नहीं है कि ये मिसाइल जो वो किस तरह से वर्क करेंगे। उनको सारे ईरानी वेपन्स के बारे में नहीं पता है क्योंकि ईरान ने सारे वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ईरान के पास जो नंबर्स ऑफ मिसाइल्स हैं इजराइल उसको सही अंदाज में कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ईरान के पास जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं जितने ईरान और इजराइल जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सारी प्लानिंग है, ये जो सारी स्ट्रेटजी है, ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सारी की सारी उल्टी पड़ सकती हैं। और वो तो वहां पर सिर्फ 500-700 मिसाइल्स की तैयारी करके बैठे हुए ना, तो यहां से 2000 मिसाइल भी फायर हो सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक है ना, 2000 मिसाइल ईरान के पास हो सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको डिलीवर किए जा सकते हैं। इस वक्त जो शिपमेंट्स जारी हैं उसमें मिसाइल भी शामिल हैं जो चाइना और रशिया से ईरान को जा रहे हैं। अच्छा, वहां पर देखिए कि जो कुर्दों का मामला है उसमें अब वो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। कुर्द ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ राब्ते में हैं और इजराइल जब वो पूरी तरह से उनकी सपोर्ट के अंदर है और खुलकर भी कोई सपोर्ट जब वो आने वाले टाइम के अंदर आ सकती है। तो कुर्दों के मामले में भी जो हम कह रहे थे कि ये भी इजराइल इसमें शामिल है, तो वो बात भी सामने आ गई। देखिए, इजराइल इस वक्त जो है वो सिर्फ ईरान जंग की तैयारी नहीं कर रहा है। इजराइल के जो मकासद हैं वो मच बिगर हैं। बहुत बहुत बड़ी जंगों की तैयारी इस वक्त इजराइल कर रहा है। अभी जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने टर्की को भी धमकी लगाई है। देखिए, ईरान जो जंग है ये लास्ट वॉर नहीं है। ईरान जंग के बाद तो इजराइल के लिए रीजन में दरवाजे और खुलेंगे उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक, क्योंकि ईरान सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है। ईरान इजरायली एक्सपेंशन के रास्ते में रुकावट है। तो फॉल ऑफ ईरान का मतलब यह होगा कि लेबनान के अंदर, शाम के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर और बाकी जगहों पर जो इजरायली एक्सपेंशन है वो और ज्यादा ग्रो करेगी। तो उनकी जो प्लानिंग्स है वो सिर्फ ईरान तक नहीं है, बल्कि ईरान के बाद उन्होंने क्या करना है वो सोचकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है और सबको इससे खतरा है। अब अगली बात आप देखिए, इस फॉग ऑफ वॉर में जब दुनिया बहुत सारी चीजों के अंदर बिजी है, तो इस फॉग ऑफ वॉर के अंदर इजराइल ने क्या किया है कि वो वेस्ट बैंक में जो एथनिक क्लींजिंग है उसको भी आगे बढ़ा रहा है। बेन गवर की क़यादत के अंदर इजरायली फौज ने वहां पर वेस्ट बैंक के अंदर एक अटैक किया है और यूनरवा की जो बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यूनरवा के हवाले से इजराइल के बहुत महीनों से धमकियां जब वो आ रही हैं। यूनरवा अब कोई मिलिट्री इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। यूनरवा एक फलाह बहबूद के लिए काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है, एड के लिए काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है। फिर इजराइल को इस इंस्टीट्यूशन से खतरा क्यों है? हमने पहले भी आपको बताया कि फलस्तीनियों की रिलीफ के लिए ये सबसे इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि अगर फलस्तीनियों को इमदाद देनी है, सपोर्ट करनी है, तो ये सबसे इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, यूनरवा ही वो इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सारा फलस्तीनियों का रिकॉर्ड है। अगर यूनरवा नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं है। यूनरवा के पास वो रिकॉर्ड भी है जो फलस्तीनी 48 के अंदर डिस्प्लेस हुए थे, जिन्होंने बाय लॉ वापस आना है इस लैंड पर, उसका रिकॉर्ड भी यूनरवा के पास है। तो वो यूनरवा को जब वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस फॉग ऑफ वॉर के अंदर। तो अगेन ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्योस फैलने जा रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर वो जंगों को पुश कर रहे हैं, इसमें उनका जो वन ऑफ द गोल है, वन ऑफ द टॉप गोल है, वो ये है कि जब सब अपने आप में उलझे होंगे, वो जंगें जो इजराइल ने छेड़ी होंगी लेकिन सब अपने आप में उलझे होंगे, इजराइल जब वो यहां से फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेगा और उनके ऊपर जो वायलेंस है वो बढ़ाएगा। वहां अमेरिका और यूरोप की जो जंग है उससे बहुत चीजें जब वो सामने आ रही हैं और बाकायदा टेंजिबल जो इफेक्ट है, टेंजिबल जो इंपैक्ट है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। यानी अब चीजें सिर्फ स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उसके असरात जब आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, चाइना की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसको कामयाबी हासिल हो रही है। ट्रंप के इन इकदामात के बाद
چائنا کی پالیسی کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے. چائنا بہت لمبے عرصے سے اس مومنٹ کا انتظار کر رہا تھا اور بالآخر یہ مومنٹ آ گیا ہے. چائنا یہ چاہتا تھا کہ یورپ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات اور بڑھائے جائیں, یورپ کے ساتھ ٹرسٹ ٹریڈ اور بڑھائی جائے, اور یورپ کی جو ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے امریکہ سے, اس سے یورپ جو پیچھے ہٹے اور چائنا اور یورپ کے معاملات جو وہ آگے بڑھیں. تو وہ لمحہ اس وقت ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے آ گیا ہے. اب آپ دیکھیے ایک ایک کتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. میکرون نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم چائنیز انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے, چائنا کے ساتھ کوآپریشن آگے بڑھائیں گے. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے. اور جو اگلی خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے. چائنا جو ہے وہ برطانیہ میں لنڈن کے اندر ایک بہت بڑی ایمبیسی جو ہے وہ کھولنا چاہتا ہے. بہت لمبے عرصے سے اس کا ارادہ ہے, اور یہ لنڈن کے بالکل مرکز میں, یہ آپ کہیں کہ شاید دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ہو. اس میں 200 انڈر گراؤنڈ کمرے بھی شامل ہیں, 200 انڈر گراؤنڈ رومز بھی شامل ہیں. اور جس کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ کیا چائنا یہاں پر بیٹھ کر لنڈن میں کیا سپائی کر رہا ہوگا, جاسوسی کر رہا ہوگا. یعنی 200 انڈر گراؤنڈ کمرے بنانے کا مقصد کیا؟ یہ تو پورا قلعہ ہو گیا نا, ایک پورا فورٹریس ہو گیا ان دا سینٹر آف دا لنڈن. تو امریکہ کا پریشر تھا برطانیہ پر کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ نہ ایکسپٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اپروو نہ کیا جائے. تو برطانیہ نے نہیں کیا. اب جب ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ گرین لینڈ, اور پھر اب انہوں نے برطانیہ پر ٹیرف بھی لگا دیے ہیں, اور پھر برطانیہ کو سٹوپڈ بھی کہا اس کی پالیسی کو, تو اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ اتنا بڑا اقدام, یہ بہت بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے اس ایمبیسی کو اپروو کر دیا ہے, جس پر امریکہ کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ چائنا اتنی بڑی ایمبیسی آخر لندن میں کیوں بنا رہا ہے. سوال تو اٹھتے ہیں, اتنی بڑی ایمبیسی کا انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس سب کے باوجود برطانیہ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی چائنا جا رہے ہیں, اور کینیڈا کے پرائم منسٹر جو وہ ہو کر آئے ہیں, اور اب برطانیہ کے جا رہے ہیں, اور مزید چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جا رہی ہے. اور جو ارسلا ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ مدر آف آل ڈیلز یہ انڈیا کے ساتھ وہ کرنے جا رہے ہیں. انڈیا اور امریکہ کی اس وقت کشیدگی آپ کو پتہ چل رہی ہے. یورپ جس نے لیٹن امریکہ سے 25 سال کے بعد اکنامک ڈیل کر لی ہے, 25 سال انہوں نے لیٹن امریکہ کو الاؤ نہیں کیا, آج کر رہے ہیں. تو ارسلا نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ مدر آف آل ڈیل کرنے جا رہی ہیں, یعنی یہ سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اگلے ویک یہ ڈیل جب وہ سائن ہو جائے گی تو یورپ کیا کر رہا ہے, یورپ اپنے لیے نئی مارکیٹ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے امریکہ کے نہ ہی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے نہ ہی اکنامک انٹرسٹ میں ہے. یہ بالکل امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے جو اس وقت کی پالیسی ہے. اور ٹرمپ کی جو یہ ساری ڈاکٹرائن ہے یہ ایفیکٹولی یعنی کہ چائنا کا فائدہ کر رہی ہے. ٹینجیبل وہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہا, مطلب یورپ دوسری طرف جو امریکہ کا سب سے بڑا الائے ہے. خیر یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امریکہ اپنے آپ کو تیزی کے ساتھ آئسولیٹ کر رہا ہے. جناب علی, اس وقت مزید یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مزید جو چائنا اور رشیا کا ایئر ڈیفنس ہے وہ لایا جا رہا ہے اور اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. خالی لانا تو مقصد نہیں ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹ کیسے ہوگا تاکہ وہ ایفیکٹولی جو ہے وہ آپریٹ کر سکے. تو ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ چائنا کا HQ-9B یہ ایئر ڈیفنس, اور جو رشیا کے حوالے سے پہلے بھی خبر ہے کہ S-400 یہ ڈیلیور ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہے, اور اس کی جنگی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں. ایرانینز کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے ٹو کاؤنٹر اینی پوٹینشیل اٹیک. یہ سارا اس وقت جاری ہے اور ایران میں جنگی مشقیں مسلسل ہو رہی ہیں. ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر اٹیک ہوتا ہے ایران کی لیڈرشپ کے اوپر تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. will leave them no safe zone. پھر ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جب وہ ایران کے آرمی چیف کی جانب سامنے آ رہی ہے, یعنی کہ نتنیاہو یعنی کہ باقی لیڈرز وہ کہہ رہے ہیں پھر باقی بھی کسی کے لیے سیف زون نہیں ہوگا. to reach out to assault the leader and will leave them no safe zone. پھر ان کے لیے بھی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوگی. ان کے لیڈرز کو, یعنی اب دیکھیں نا ٹٹ فار ٹیٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, ان کے لیڈرز کے لیے بھی کوئی محفوظ جگہ پھر نہیں ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے نا بہت 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 انکنٹرولبل, بہت خوفناک ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ اگر یہ ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور شام کے حالات اور لبنان کے حالات اور عراق کے حالات, یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کے بعد ایک ملک اس میں ڈریگ ہو جائے گا. یہ صرف ایران کے بارڈر تک یہ محدود نہیں رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا جو رسپانس ہوگا فار اینی اگریشن ول بی سٹرن, بہت 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 ڈینجرس رسپانس ہوگا ہمارا. اور گارڈین نے لکھا ہے کہ اس وقت کی جو کیلکولیشنز ہیں اور جو کنفیوژنز ہیں
that could lead Iran and Israel into all out war. اب یہ کنفیوژنز کس طرف سے ہیں؟ ظاہر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہیں، جو پچھلے ہفتے اٹیک کرنے جا رہے تھے نہیں ہو سکا ڈیو ٹو کنفیوژن کہ آگے سے ایران کیسے ریٹیلیٹ کرے گا، اس کی ریٹیلیشن جو ہے وہ اس کو ہم روک سکیں گے نہیں روک سکیں گے، کیا گورنمنٹ گرے گی نہیں گرے گی. تو کنفیوژن تو ان کی سائڈ پر ہے نا، ایران کی سائڈ پر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ایران کی سائڈ پر تو کلیئرٹی ہے. دے وانٹ ڈائلاگ، اور اگر ڈائلاگ نہیں ہے تو پھر جنگ ہے، اور جنگ وہ پورے طریقے سے لڑیں گے، تو وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن تو ادھر ہے جو حملہ کرنے آ رہے ہیں، جو جنگ مسلط کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریے کہ ایک جینوسائڈ کرنے والے ایک اور ملک کے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں آن دا نیم آف ہیومن رائٹس، جنہوں نے ماڈرن ہسٹری میں سب سے زیادہ بچوں کو براہ راست مارا ہے. اور برطانیہ اور امریکہ اور یورپین ڈاکٹرز نے یہ ایویڈنس دیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے بچوں کو سنائپرز نے گولیاں ماری. بھئی سنائپر کی جو گولی ہوتی ہے وہ رینڈم تو نہیں ہوتی، وہ تو نشانہ لے کر ماری جاتی ہے. سنائپرز کی گولیوں سے بچے کس طرح سے مارے گئے. یہ نیتن یاہو یعنی ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر جب وہ ایران میں حملہ کرنے آ رہا ہے، جو خود دنیا کا سب سے بڑا وار کرمنل ہے، وہ ایران میں ہیومن رائٹس کا نام. تو سوچئے کہ وہ ایران کا کیا حشر نشر جو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں اگر ایران کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو ایران میں نو سیکورٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوفناک سیکٹیرین وائلنس اور ایتھنک وائلنس وہ یہاں پر کریں گے. جیسے ایک دفعہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ جو ایرانین سیولائزیشن ہے اور ایرانین امپائر ہے وہ پھر باقی نہیں بچے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو وہ کبھی الاؤ نہیں کریں گے ایرانینز ٹو رائز اگین. جرمنی کی جو اس وقت فلائٹس ہیں وہ ایران کے لیے کینسل کر دی گئی ہیں. اور جو ایران کی فارن منسٹری ہے اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے پچھلی جنگ میں بھی اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو پاکستان کا شکریہ ادا ان کی جانب سے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بھولتے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پروفیسر جان میئرشیمر جو کہ بہت بڑے آتھر بھی ہیں، تھنک ٹینک بھی ہیں، اور ان کے جو انالیسز ہیں وہ اس وقت بہت امریکہ میں اور ورلڈ وائڈ جب سنے جا رہے ہیں. پیئرس مارگن کے شو میں انہوں نے شرکت کی، اور پیئرس مارگن جو ہے وہ زائنسٹ لابی کا یعنی کہ بہت ایک بڑا نمائندہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی جو اس وقت پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران کی اکانومی کی حالت ہے یہ کس نے کی ہے. جان میئرشیمر جو وہ امریکن ہے اور بہت ساری کتابیں، اسرائیلی لابی بک جو ہے 2007 میں انہوں نے لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ہماری لگائی ہوئی اکنامک سینکشنز کا نتیجہ ہے کہ ایران کی اکانومی کی آج یہ حالت ہے. تو ایکچولی تو ہم رسپانسبل ہیں جو ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم نے سینکشنز نہ لگائی ہوتی تو ایران میں آج مظاہرے نہ ہو رہے تھے. جو اصل بات ہے یہ ریالٹی ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ ایران تو امریکہ کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ دیکھو ایران کیسے اسرائیل کے خلاف یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو جان میئرشیمر نے کہا کہ تم یہ آئیڈیا پیش کر رہے ہو کہ اگر ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے. میں اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا. تو یہی ہے وہ ٹوٹل پروپیگنڈا جو اسرائیلی لابی ہمیشہ کرتی ہے، اور ظاہر ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ اس پروپیگنڈے کو جب وہ آگے پھیلاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایران امریکہ کے لیے کیسے خطرہ ہوا؟ کیا ایران کے پاس وہ ملٹری کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران کے پاس وہ اکنامک کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران وہ انوویشنز کر رہا ہے جو امریکہ کو کوئی تھریٹ ہو؟ ایران کیا خطرہ ہے امریکہ کے لیے؟ ایران کے پاس تو ایک میزائل بھی نہیں ہے جو امریکن ٹیریٹری تک جب وہ پہنچ سکے. ایران کے پاس تو نیوکلر بھی نہیں ہے. اور ایران مطلب کس انداز سے امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسرائیل نے اسٹیبلش کیا ہوا نا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، جو کہ نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. امریکہ کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ باتیں انہوں نے جب وہ کھل کر کی. اچھا اب یہ صورتحال ہے. ادھر جناب علی شن بیت کا ایک ایجنٹ جو کہ غزہ میں کام کر رہا تھا اس کو بلایا گیا مطلب کچھ ڈسکشنز کے لیے، اور اس نے سوسائڈ کر لیا ایک بیس کے اوپر، ایک اسرائیلی بیس کے اوپر. یہ ہے ان کی اندرونی حالت، ٹھیک ہے نا. ایک اور اسرائیلی، اور وہ بھی شن بیت کے ایجنٹ نے. تو اور غزہ سے ابھی وہ ریسنٹلی آیا. تو سوچئے کہ غزہ میں وہ کیا ایسا دیکھ کر آیا کہ اب وہ اس کو یہ کرنا پڑا. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو سکتا ہے جنہوں نے سوسائڈز کیے، اور تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ جو ہے وہ ان کے ذہنی مریض اور یہ سارا ہو چکے ہیں. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ نیتن یاہو جو ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ٹرمپ جب وہ نیتن یاہو سے اپنے آپ کو دور کرے. جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا کہ ہم مکمل ریڈینس کے اندر ہیں، اور ویریس اینڈ براڈ سینیریوز کے حوالے سے کسی ایک معاملے پر ہم تیار نہیں ہیں. ہماری تیاری کئی، آپ دیکھنا اسرائیل کب سے خاموش بیٹھا ہوا ہے، یعنی کب سے دیکھ رہا، کچھ کر نہیں رہا.
اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کچھ ابھی کر تو نہیں رہا. لیبنان میں بمبنگ تو پہلے سے جاری ہے. پچھلے 20 دنوں سے اسرائیل کی سٹیٹمنٹس یہی آ رہی نا, ہم تیار ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. تو وہ صرف ایک جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ایران کے بعد تو ان کی اصل گیم شروع ہوگی. اصل جو ایکسپینشن انہوں نے کرنی ہے وہ تو ایران کے بعد کرنی ہے. ان کے ہاتھ کھل جائیں گے, اس کے بعد جو ایک ریسٹرکشن ان کو ہے بھی صحیح وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ بہت براڈ سینیریوز کی تیاری کر کے اس وقت بیٹھے ہیں اور بہت ساری جنگیں وہ چھیڑنے والے ہیں. تو جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ٹرکی کو بھی دھمکایا اور کہتا ہے کہ ٹرکی جو کہ ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے امپائر کو, ایکسپینشن اسرائیل کر رہا ہے, دھمکی ٹرکی کو ہے کہ وہ اپنا امپائر دوبارہ بنانے جا رہا ہے. اچھا, یہ جو کام خود کرتے ہیں نا اس کا الزام دوسرے پر لگاتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ بالکل سٹرونگ اس کو کنفرنٹ کریں گے اور ہمارے اتحادی جو ہیں یہ بھرپور انداز میں جو وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو ٹرکی کے خلاف. تو یہ اس نے کھل کر جو ٹرکی کو دھمکی لگائی ہے. ادھر جناب علی اسرائیلیوں نے یونروا کے اوپر اٹیک کیا, اس کے ہیڈ کوارٹر پر یروشلم میں بین گور کی قیادت میں, اور اس کی فیسلٹی کو ڈسٹرائے کر دیا. ریجن کی جو خاموشی ہے, فلسطینی وہاں پر مرتے رہے روز, اور ریجن خاموش بیٹھا رہا. آج آپ دیکھیے نہ صرف ریجن ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہو رہی. تو آج اب ان کی اور بدماشی دیکھیں کہ انہوں نے یونروا کو جا کر جو ڈسٹرائے کر دیا. تو یہ جو پوری دنیا رول سے دور جا رہی ہے نا, اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے, میجرلی اسرائیل کا ہاتھ ہے, کیونکہ ایسی ہی دنیا میں وہ مزید ایکسپینشن کر سکتے ہیں. کردش آفیشلز کہہ رہے ہیں, ایسوسیٹڈ پریس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فگرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وی ایکسپیکٹ اینی فارم آف سپورٹ. اسرائیلی کردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. کرد جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, بلکہ جنگ کے اعلان کر رہے ہیں. وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے اگر اسرائیلی سپورٹ نہ ہو. تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. تو اس سارے فتنے کے پیچھے اسرائیل ہے. اچھا, اب جناب علی اگلی بات یہ سنیے کہ یو ای نے غزہ کی جو ممبرشپ ہے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یو ای نے غزہ کی ممبرشپ قبول کر لیا. سعودی عربیہ, جارڈن نے ریجیکٹ کر دیا اور باقیوں نے بھی ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. نہ اردگان نے کیا, نہ سیسی نے کیا, صرف اس ریجن میں یو ای نے کیا. اور یو ای پر جو ہے وہ اس وقت بہت وہ آئسولیشن کے اندر کہیں چلا گیا ہے. یمن سے, صومالیہ سے, سوڈان سے ان پر الزامات لگ رہے ہیں اور فلسطینی ان پر الزام لگا رہے ہیں. غزہ میں سپائنگ انہوں نے کی, قطر پر سپائی انہوں نے کیا. ایران میں جو ملیشیا نیٹ ورک انسٹال کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ, اس میں یو ای ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی یمن نے جو تازہ الزام لگایا ہے, انہوں نے کہا کہ یو ای یہاں پر ملیشیا اور مرسنریز کو لے کر آیا اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خفیہ جیلیں بھی بنائی ہوئی تھیں. اچھا, یو ای نے اس الزام کو ریجیکٹ کیا ہے, لیکن یمن, صومالیہ, سوڈان, فلسطینی, یہ سارے کے سارے یو ای کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یو ای بالکل ایک آئسولیشن میں جا چکا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل جدھر بھی کھڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو ابھی انہوں نے اس ممبرشپ کو قبول کر لیا جو ہائیلی کنٹروورشل ہے, جس کو فرانس اور کینیڈا بھی قبول نہیں کر رہے, جس کو برطانیہ بھی قبول نہیں کر رہا, جس کو ابھی تک جرمنی نے بھی قبول نہیں کیا, کسی نے قبول نہیں کیا, تو انہوں نے قبول کر لیا. خیر جناب علی, اب آخر میں اگر بات کریں یورپ کی, تو ٹرمپ امریکن امپائر کے لیے کافی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے فار دا ڈکلائن آف امریکن امپائر. ٹرمپ صاحب خود ہی کافی ہیں. اور سب سے بڑا جو کام انہوں نے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کو انہوں نے انسیکیور کر دیا ہے, یورپ کو چائنا کی طرف دھکیل دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یورپ نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار لڑنی ہے تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. تو چائنا کے ساتھ ان کو ایسے معاملات کرنے ہوں گے کہ کنسیشنز کرنی ہوں گی, معاملات بڑھانے ہوں گے, اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ رشیا کے ساتھ ملٹری وار لڑ رہے ہیں, تو امریکہ اور چائنا کے ساتھ بھی بھڑ جائیں, وہ بھڑ ہی نہیں سکتے. مطلب رشیا سے بھی لڑ رہے ہوں گے, امریکہ سے بھی لڑ رہے ہوں گے, چائنا سے بھی لڑ رہے ہوں گے. تو اس اگر امریکہ سے لڑنا ہے اور گرین لینڈ کے معاملے پر سارا کرنا ہے اور ٹیرف کا جواب دینا ہے, تو چائنا کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں دے سکتے. اور ایون اگر ایسا نہ بھی ہو, یہ معاملہ رفع دفع بھی ہو جائے, تو یورپین جو ہے وہ اب انسیکیور ہو چکے ہیں. اب وہ امریکنز کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرنے والے. جو ٹرمپ نے کام کیا نا وہ واقعی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جو لیڈرشپ کا رول ہے نا, یہ ہر کسی کو ہر بار نہیں ملتا. مطلب یورپ اصل تو یورپ ہے نا, دیکھیں امریکہ بھی تو یورپینز نے بنایا نا. تو یورپ نے اپنی کمان جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کی اور امریکہ اینڈ میں ان کو یہ صلہ دے رہا ہے. تو اس لیے اب یورپینز, یہ ٹریڈ وار آگے بڑھتی ہے, گرین لینڈ کا معاملہ کتنا اسکلیٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یورپینز امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرنے والے, یہ اصل بات ہے. اور وہ بالکل تیزی کے ساتھ اپنی اکانومی اور ملٹری کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جناب علی, آپ ذرا ہیڈلائنز دیکھتے جائیے.
यूके ने अप्रूव कर दिया है चाइना प्लान फॉर मेगा एम्बेसी इन लंदन डिस्पाइट स्पाई फियर्स, रॉयटर्स। मतलब बिल्कुल खतरात हैं कि भाई ये इतनी मिस्टीरियस एम्बेसी और इतनी बड़ी, मतलब एक कला है जो वो बनाने जा रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी मतलब काइंड ऑफ वैसी ही है। इतनी बड़ी एम्बेसी करना क्या चाइना ने वहां पर बैठ के, तो वो स्पाई फियर्स और अमेरिका ने रोका हुआ था, वो उन्होंने अप्रूव कर दिया विद इन आवर्स। ऐसे दुनिया के बड़े बड़े अलायंसेस भी ऐसे टूटते हैं। तो जब अमेरिका और इजराइल में कोई फटा पड़ेगा ना, तो आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा अलायंस ये भी कैसे शेक करेगा। अभी तो इजरायली लॉबी ने जकड़ा हुआ ना, अंदर से तो तहरीक उठ पड़ी है। वो पोल्स जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स भी अब एक लाइन लेना शुरू हो गए हैं। तो अगर उनका यूरोप के साथ अलायंस टूट सकता है तो फिर इजराइल के साथ भी टूट सकता है। BBC, China's mega embassy in London approved by the government after debate over security risk। शदीद सिक्योरिटी रिस्क और ये वो के बावजूद उन्होंने अप्रूव कर दी है। सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम चाइना सुपर एम्बेसी, कोई इसको मेगा एम्बेसी कह रहा है, कोई सुपर एम्बेसी कह रहा है। MI5 warns after Starmer approves plan। MI5 ने भी वॉर्न किया हुआ है। UK अप्रूवल ऑफ चाइना एम्बेसी पेव्स वे फॉर स्टारमर बीजिंग ट्रिप। ब्लूमबर्ग, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, जाने से पहले उन्होंने ये इकदाम किया है, यानी एक बिल्कुल क्लियर सिग्नल जब वो बीजिंग के लिए गया है कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इतना बड़ा इकदाम करके जा रहे हैं ना, तो पहले ही सिग्नल मिल गया है कि अब मामलात को आगे बढ़ाना है। एंड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इतना अहम दौरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो चाइना और कनाडा उसकी तरफ जा रहे हैं, और चाइना कनाडा से ऑयल भी खरीदने जा रहा है। फ्रांस के सदर ने कहा कि दुनिया जो है वो एक इरा विदाउट रूल्स की तरफ जा रही है, एक ऐसा दौर जिसमें अब रूल्स नहीं होंगे। तो ये तो 7 अक्टूबर के बाद नजर आना शुरू हो गया था। उसने कहा कि अमेरिका यूरोप को सब्जुगेट करना चाहता है और ये कभी भी नहीं होगा। वी नीड डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। वो कह अभी जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर खिताब किया है, उन्होंने कहा हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। उन्होंने भी चाइना को यानी वेलकम कर दिया है ऑफिशियली। उर्सुला ने कहा कि यूरोपीय यूनियन जब वो इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील करेगी। कनाडा ने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि मेजर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब वो काम हो रहा है जो हमारे मुल्क में करेंगे। देखिए उनकी इकोनॉमीज का तो सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से अमेरिका ट्रेड वॉर लॉन्च करके उनको मजीद डैमेज कर रहा है। तो इस समय उनको कौन बचा सकता है? चाइना। चाइना उनकी जरूरत बन गया है। चाइना का आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो कौन है? अमेरिका सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। तो इस वक्त चाइना के पास दौलत है, दौलत का मरकज चाइना है, तो उनकी इकोनॉमीज को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, जो कौन दे सकता है? चाइना। अमेरिका तो उल्टा उनको डैमेज कर रहा है, तो उनके लिए सर्वाइवल का मसला पैदा हो गया है। और इस वक्त खबर यह है कि 300 डच सोल्जर जब वो ग्रीनलैंड में हैं और ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। आपने राय लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।